जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दोस्तों को दुनिया भर में जो भी दोस्त देख रहे हैं, अमेरिका से, कनाडा से, सऊदी अरब, पाकिस्तान और दुनिया के दीगर ममालिक से, यूके, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और जहाँ-जहाँ से दोस्त देख रहे हैं, सबको अस्सलाम वालेकुम। आज इतवार है, जैसा कि आपको पता है, और इलेक्शन का दौर है पाकिस्तान में। इस सिलसिले में हमने भाई खालिद परवेज़ के साथ मिलके, जो कि प्रेज़िडेंट भी हैं पाकिस्तान स्कॉटर्स प्रेस क्लब के, और यहाँ पे 92 डबरा के नुमाइंदे भी हैं। हमने मिल के लाइव विद शाहिद मीर के नाम से, आपको पता है, जो कई सालों से यहाँ पे प्रोग्राम चलता रहा है। पहले जीटीवी स्टूडियो पे, भाई खालिद के स्टूडियो से हम लाइव जा रहे हैं। तो हम आपको हर हफ्ते, अब हफ्ते में अब 2-2 3-3 प्रोग्राम इंशाल्लाह किया करेंगे, क्योंकि इलेक्शन के दिन अब कम रह गए हैं। आज हमने जिस नौजवान का इंतखाब किया है, ये नौजवान जो है गुजरांवाला के इलाके से, पीपी 60 से, गुजरांवाला के इलाके से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ रहा है। और आप इनसे पूछेंगे कि आज़ाद उम्मीदवार कैसे इलेक्शन लड़ते हैं और उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और इसके अलावा हम नदीम अशरफ मीर साहब से ये भी पूछेंगे कि यहाँ पे पीटीआई भी इलेक्शन लड़ रही है, नून लीग भी इलेक्शन लड़ रही है और दीगर जमातें भी इलेक्शन लड़ रही हैं। कितने कुल उम्मीदवार हैं, कितने इसके चार्जेस होते हैं, और इलेक्शन आजकल क्या पाकिस्तान में इलेक्शन की गहमा-गहमी नज़र आ रही है। ये बेसिक क्वेश्चन इंशाल्लाह आप करेंगे। सबसे पहले मैं ये भी बताता जाऊँ कि जो हमारा इस सिलसिले में गुज़िश्ता हफ़्ते का प्रोग्राम था, वो भी आप लोगों ने बहुत पसंद किया, और कई उसके हज़ारों में व्यूअरशिप हमें मिली और रिस्पॉन्स बहुत ज़बरदस्त मिला कि बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम था। जो उम्मीदवार थे पीटीआई के फैसलाबाद से राणा सनाउल्लाह के खिलाफ, हाजी इस्माइल सीला साहब, उस प्रोग्राम का भी बड़ा ज़बरदस्त रिस्पॉन्स हमारे प्रोग्राम को मिला। तो इंशाल्लाह आज भी बड़ी ज़बरदस्त और मुफ़ीद गुफ्तगू और गपशप हम करेंगे। हमारे साथ मेहमान हैं नदीम अशरफ मीर, जो कि आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ रहे हैं गुजरांवाले से। जी, अस्सलाम वालेकुम नदीम, कैसे हैं आप? ठीक-ठाक हो? जी, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक। शाहिद भाई आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, सब हम खैरियत से हैं। अच्छा, पहले तो आप ये बताएँ कि आप आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ रहे हैं गुजरांवाला पीपी 60 से। इस हलके में कितने उम्मीदवार हैं, और पीटीआई का और नून लीग का कौन-कौन उम्मीदवार है इस हलके से? जी, शाहिद भाई इस हल्के में तकरीबन 48% ने जो है ना वो कागज़ात नामज़दगी जमा करवाए थे, हुँ, जिसमें सिर्फ 41 जो है ना वो एक्सेप्ट हुए हैं और सही। 7 जो है वो रिजेक्ट कर दिए गए हैं, जिसमें पीटीआई वाले भी शामिल हैं। अच्छा, तो और 41 नून लीग उम्मीदवार आपके हलके से इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप यही कह रहे हैं? जी, जी और नून लीग में सिर्फ 2 ही हैं, वो अभी उनकी टिकट का मसला चल रहा है। एक तो मोहम्मद रऊफ है, उसके वालिद साहब भी 4 दफ़ा पहले अब्दुर्रऊफ मुगल साहब रह चुके हैं ठीक है। और दूसरा आतम मसूद भट्ट है। दोनों यानी टिकट के उम्मीदवार हैं। ये दोनों अभी दोनों। टिकट के पीछे लगे हुए हैं। अच्छा, ठीक है। तो आप क्या समझते हैं ज़ादाना तौर पे कि इस वक़्त किस पार्टी की पोज़ीशन ज़्यादा मज़बूत है आपके पीपी 60 में वैसे पहले? अभी जहाँ तक देखने की अवाम की बात है, उनका रद्द-ए-अमल तो बहुत खराब है नून लीग के बारे में। ठीक है, पीटीआई के साथ बहुत सारी अवाम है। ठीक। अच्छा, तो आप समझते हैं कि आपके हलके में जो सिलसिला चल रहा है कि इलेक्शन होंगे, लोग क्या समझते हैं कि इलेक्शन होंगे, या अभी भी लोग इस कशमकश में ही हैं कि होंगे या नहीं होंगे 8 फरवरी को? शाहिद भाई अभी लोग इसी कश्मकश में हैं कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि पहले जैसी गहमा-गहमी इस इलेक्शन में नज़र नहीं आ रही। अच्छा, आप मुझे बताएँ कि जो आपका हलका है, या मजमूई तौर पे गुजरांवाला है, तो वहाँ पे कितने रफली वोटर्स हैं और क्या रेशो, अगर आप अंदाज़ा लगाएँ, क्योंकि आप लोग रोज़ाना लोगों से मिलते हैं, हम लोग तो खबरें-शबरें देखते हैं, हम तो यहाँ बैठे हुए हैं यूके में। तो आप क्या समझते हैं कि कितने परसेंट लोग जो हैं नून लीग के साथ हैं, कितने पीटीआई के साथ हैं? क्या रेशो है वैसे अंदाज़न? अभी लोगों के दिलों का हाल तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन ऊपर से ज़्यादा जो है वो पीटीआई का जो है नाम चल रहा है अभी। सही। तो आपने कितनी फ़ीस जमा करवानी पड़ती है एक एमपीए के लिए? हमारे नाज़रीन के लिए बताएँ कि एक एमपीए को कितनी फ़ीस जमा करवानी पड़ती है जब वो अगर इलेक्शन उसने लड़ना हो, और एमएनए की क्या फ़ीस है? जी, एमपीए की 20,000 है और एमएनए की 30,000। अच्छा, ये सिक्योरिटी फ़ीस है। जी, जी। ये वापस हो जाएगी या नाक़ाबिले वापसी है ये? ये नाक़ाबिले वापसी है। यानी वो अपने एक्सपेंस से लेते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी अच्छा जी, हमारे साथ जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जाने-पहचाने हमारे स्कॉटलैंड के खुशबुए वतन के हवाले से भी बड़ा मशहूर प्रोग्राम करते हैं हमारे दोस्त भाई, भाई खालिद परवेज़ मौजूद हैं। भाई खालिद परवेज़, ये जो सेनेट में
آپ کو پتہ ہی ہے قرارداد 15 سینیٹر نے دی ہے، اور اس کے بعد آپ جی نیا جی پنڈورا باکس کھل گیا کہ آپ سمجھتے ہیں 8 فروری کو الیکشن باخالت ہوں گے؟ جی بہت شکریہ امیر صاحب، آپ نے موقع دیا بات کرنے کا۔ امیر صاحب، صورتحال یہ ہے کہ ابھی شروع سے کچھ عرصے پہلے ہی مسلم نواز اور پیپلز پارٹی، بہت سارے ان کے جو رہنما جی جو پرائیویٹلی باتیں کرتے تھے آف دی ریکارڈ، ان کا خیال تھا کہ الیکشن نہیں ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ تھوڑا سا دیکھ لیں، جو وزیر اعظم ہیں کاکڑ صاحب، اور جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں محسن نقوی صاحب، ان کی جو حرکات ہیں، جو ان کے کام ہیں، وہ نظر آ رہے تھے، وہ سمجھ ان کو جس طرح کہ بتایا گیا ہو کہ آپ ہی نے رہنا ابھی تک لانگ ٹائم، تو آپ جس طرح پارلیمنٹ میں قوانین پاس کر دیے گئے، اس قسم کی جو وہ ان کو پاورز دے دی گئی جو کہ الیکٹڈ گورنمنٹ کے پاس ہوتی ہیں، تو یہاں سے محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ ہوگا۔ تو یہ جی بھی اسی بات کی ایک کڑی ہے کہ اب سینٹ میں ایک تھوڑا سا ہو گیا، یہ میں بھی ایک چیک ہو کے لوگوں کا ریئیکشن کیا آتا ہے، کون سی پارٹی کیا ریئیکشن دے رہی ہے، اسی ریئیکشن کے بعد ہی جو فیصلہ ساز وہ فیصلہ کریں گے کہ الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر تو دیکھیں گے کافی سخت ریئیکشن آیا ہے تمام سیاسی پارٹیوں کی طرف سے اور سپریم کورٹ کی طرف سے، اور پھر اس کے بعد ان کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہوا کہ اب ہم کہاں کھڑے ہیں۔ باقی تو آپ کو پتہ ہے جو فیصلہ ساز جو فیصلہ کر لیتے ہیں تو ہونا تو وہی ہوتا ہے، سسٹم یہ سب ایسے ہی چل رہا ہے۔ امید تو یہی ہے کہ سپریم کورٹ جس طرح قاضی فیصل صاحب چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو، انہوں نے جس طرح ریمارکس دیے ہیں، الیکشن کمیشن نے بھی جس طرح کردار ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، پھر بھی ابھی جو ہے زیادہ چانسز جو نظر آ رہے ہیں، لگ رہا ہے کہ شاید الیکشن نہ ہو، مگر 50-50 ہے، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ صحیح۔ اچھا ندیم، آپ بتائیں کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ آپ عوام میں جاتے ہیں، روزانہ لوگوں سے ملتے ہیں، اور اداروں میں بھی، آفیسز میں بھی آپ جاتے ہیں، تو آپ بتائیں کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے ندیم بھائی کہ ابھی الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ حالات نظر نہیں آ رہے الیکشن ہونے کے، لیکن ابھی 50-50 چانس ہے۔ اچھا، تو آپ لوگ جب حلقے میں جاتے ہیں آزاد امیدوار کے طور پہ، تو آپ کیسے کمپین کرتے ہیں؟ کیا مشکلات آتی ہیں؟ آپ کیسے لوگوں ووٹر کو، آپ کیونکہ آپ کی تو پارٹی بھی نہیں ہے، پارٹی والے تو چلو ہوتا ہے کہ یہ ہماری یہ پارٹی کا منشور ہے، ہم نے یہ کیا ہے، اب یہ کریں گے، تو آپ کیا لوگوں کو بتاتے ہیں؟ کیسے لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں ووٹ دیں؟ آپ نے پرانی پارٹیوں کو سنبھال لیا، انہوں نے ککھ نہیں کیا، یہ وہ، تو آپ کیسے لوگوں کو قائل کرتے ہیں کہ ووٹ وہ آپ کو دیں؟ جی شاہد بھائی، ہم نے اپنے سارے دوستوں کو ملا کے ایک فیصلہ کیا تھا کہ ان عوام کو بتائیں کہ یہ مروسی سیاست سے جان چھڑوائیں۔ یہ 5 سال آتے ہیں نظر، 5 سال نظر تو آتے نہیں ہیں، 5 سال کے بعد جب نظر آتے ہیں تو اپنے مفاد کے لیے آتے ہیں، نیا لارا لپا لگاتے ہیں اور عوام کو کوئی لالی پاپ دے کے ووٹ لیتے ہیں اور مدد کرتے ہیں، 5 سال پھر پوچھتے بھی نہیں عوام کو۔ تو یہی ان کو اچھا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی نئے جی آدمیوں کو، ورکروں کو چانس دیں تاکہ آپ کے کام ہو، ہم آپ کے گھر تک، آپ کی ہمارے گھر تک رسائی ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ میں سے ہیں، آپ ہمیں ووٹ دیں عام، تاکہ یہ جو کلاس ہے، یہ جو بلینر آ جاتے ہیں ووٹر کے دنوں میں نظر آتے ہیں، بعد میں نظر ہی نہیں آتے، اور 5 سال پھر لوگ ان کی کوٹھیوں کے چکر میں لگاتے ہیں، لیکن یہ دروازے بھی نہیں کھولتے۔ آپ اس طرح یعنی انہیں قائل کرتے ہیں؟ جی یہی بات ہے، یہ 5 سال دوبارہ انہوں نے اپنی شکل بھی نہیں دکھانی ہوتی، ان کے آگے جو سیکٹری ہوتے ہیں وہ اپنے ان تک پہنچنے نہیں دیتے۔ صحیح۔ اچھا، تو آپ تو بتائیں کہ اب آج کل آپ نے بھی دفتر کھولا ہے کوئی وہاں پہ؟ جی جی باہر ہم نے اپنے روڈ پہ، مین روڈ پہ دفتر بنایا ہوا ہے۔ تو آپ کے دفتر بھی ہیں، ان کے دفتر بھی ہوں گے، تو وہاں زیادہ رش کس دفتر میں نظر آپ کو آتا ہے جہاں چہل قدمی ہو، لوگ آ رہے جا رہے ہوں؟ ان دوسری پارٹیوں میں کیا مثلا پوزیشن کیا ہے، کیسا آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ؟ ابھی تک شاہد بھائی الیکشن کا کوئی ماحول بنا ہی نہیں یہاں پہ، اچھا بس چند دوست جو ان کے اپنے اپنے دوست ہیں، جیسے ہمارے دوست ہیں، آتے ہیں لوگ، چائے پیتے ہیں، چلے جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں 10 منٹ بیٹھتے ہیں، لیکن زیادہ دیر وہی بیٹھتے ہیں جو اپنے ہوتے ہیں خاص، جن کے کہنے پہ ہم لوگوں نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ صحیح۔ اچھا، چلے بھائی خالد، یہ اب آپ نے ندیم کی بھی بات سنی، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عوام میں جو جوش و خروش، حالانکہ اب تو ایک بالکل مہینہ ہی رہ گیا پورا، ٹھیک ہے نا، مہینے سے بھی اب دن جی جی کم رہ گئے ہیں، تو بھائی خالد یہ اگر الیکشن نہیں ہوتے تو وہ، یہ تو بہت بڑا ایک ایشو ہے کہ پاکستان پہلے ہی آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنلی سطح پہ بڑے مسائل آ رہے ہیں،
اور یہ نگران حکومتیں ظاہری بات ہے جو ملٹی نیشنل کمپنیز وہ ان کے ساتھ کانٹیکٹ بھی کانفیڈنس کے ساتھ نہیں کر سکتے، اور یہ چاہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کاکڑ صاحب بھی چاہ رہے ہیں، نقوی صاحب بھی چاہ رہے ہیں کہ ہم ہی ٹکے رہیں، کیونکہ دیہڑیاں لگ رہی ہیں، موجیں لگی ہوئی ہیں، کسی کا دماغ خراب ہے کہ وہ الیکشن، وہ تو چاہیں گے مرتے دم تک جناب الیکشن ہی نہ ہو۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے بھائی خالد، اس سچویشن میں ہماری اسٹیبلشمنٹ یا ہمارے ادارے کیا سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کیا کریں؟ جی بہت شکریہ شاہ صاحب۔ میر صاحب صورتحال یہ کہ ایک تو جو مروسی سیاست ہے وہ بڑے عرصے سے چلتی آ رہی ہے، جس طرح ندیم میر صاحب یہ الیکشن میں کھڑے ہوئے آزاد امیدوار، جی اگر اس قسم کے لوگ صاف ستھرے لوگ میدان میں آئیں گے، الیکشن لڑیں گے اور یہ لوگ آگے نکلیں گے تو کچھ نہ کچھ نظر آئے گا۔ جو بھی موجودہ صورتحال ہے اسٹیبلشمنٹ، وہ انفارچونیٹلی ہمارا جو تھوڑی سی ہسٹری چیک کر لیں، جس میں آپ دیکھیں کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر نہیں آئی۔ آپ نواز شریف صاحب کی ہسٹری چیک کریں، جب بھی وہ آئیں وہ ہمیشہ بیک ڈور جو ہے چینل ڈیل کر کے ہی آئیں، جی بے نظیر صاحبہ ہوں، نواز شریف صاحب ہوں، جو بھی گورنمنٹ آئی ہے وہ اس میں ایون عمران خان صاحب کا بھی لے لیں، جب وہ بھی آئے ہیں ان کو بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا جس طرح جنوبی پنجاب کا اتحاد بنا، 35-40 سیٹیں وہاں سے آئیں۔ تو ایک تو یہ کہ مجبوری یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان کے اندر وہ قابلیت نہیں ہے، وہ عقل سمجھ نہیں ہے، وہ سوجھ بوجھ نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسے فیصلے کر سکیں اپنے ملک کے لیے، کیونکہ اگر ان کے اندر اپنی عقل مت ہو، سوجھ بوجھ ہو تو آپس میں بیٹھ کے یہ اپنے فیصلے کریں۔ ان کا صورتحال یہ کہ خان صاحب شکوہ کرتے ہیں کہ ہم سب پارٹیوں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ ہم الیکشن میں نہیں جائیں گے، تو نواز شریف صاحب نے جا کے مسلم نواز نے جا کے بیک ڈور ڈیل کر لی اور الیکشن میں چلے گئے، اور خان صاحب نے اس وقت آپ کو یاد ہوا کہ وہ الیکشن میں انہوں نے حصہ نہیں لیا تھا۔ صحیح۔ اور اسٹیبلشمنٹ بھی وہ ایک مجبور میں سمجھتا ہوں، جب ان کو پتہ کہ یہ آپس میں اکٹھے الیکشن لڑ نہیں سکتے، کوئی گورنمنٹ بنا نہیں سکتے، یہ اس اہل نہیں ہے، تو ان کی جو ہے نا انٹرفیرنس وہ انفارچونیٹلی ایک ضرورت بن چکی ہے۔ اس میں اب اگر بلیم دیتے رہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ آتی ہے، وہ ان کے پاس اسٹیبلشمنٹ کے پاس کی آپشن بھی نہیں ہے۔ دیکھیں نا آپ کے سامنے ہے، ابھی کہہ رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دی جائے، اور تحریک انصاف ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور جب جس کو چاہتے ہیں کہ یہ پارٹی ابھی چلے گی صحیح، آگے کس طرح چلے گی، اس کو وہ موقع دے دیتے ہیں۔ اور انفارچونیٹ یہی ہے ہمارے ملک کا، جس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ یہ کاٹا پھیر دیا، جس طرح کے آف دی ریکارڈ لوگ باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں، تو یہ سلسلہ تو میر صاحب ایسے ہی چلے گا۔ دیکھیے آنے والے وقت میں ابھی کیا ہوتا ہے، کچھ حالات کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ ابھی ہوگا کیا، مگر ستم ظریفی یہ ہے کہ جو بھی تحریک انصاف کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے ان کو الیکشن لڑنے نہیں دیا جا رہا، جس طرح ان کے وہ ویڈیوز آ رہے ہیں، ان کی اور بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں کہ ہمیں الیکشن سے باہر رکھنے کے لیے سپریم ایون کے آپ نے دیکھا ہوا کہ سپریم کورٹ کو بھی ان کی درخواست دی ہے کہ ہمیں الیکشن سے باہر رکھنے کے لیے مختلف جو ہے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ تو ایسے حالات میں جو اسٹیبلشمنٹ یہی سوچ رہی ہے، جس طرح انہوں نے بھی سینٹ میں ایک تحریک پیش کر کے چیک کیا کہ ریئیکشن لوگوں کا کیا ہے، تو ریئیکشن ابھی انہوں نے دیکھ لیا ہوگا کہ کون سی پارٹی کیا کہہ رہی ہے۔ دوسری پارٹیاں بھی بیچاری بے بس ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا لاسٹ ٹائم بلاول بھٹو صاحب نے ایک بیان دیا کہ جی ہم اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ بیان دیا، پھر بعد میں انہوں نے جب زرداری صاحب کے اگینسٹ وہ جو ایس ایس پی جو راؤ نوار نے بیان دیا کہ جو بھی سندھ میں کرپشن ہوتی ہے سب کچھ ہوتی ہے وہ پیپل پارٹی کرتی ہے، تو اس کے بعد بلاول صاحب کا بیان واپس ہو گیا تو سارے کام ٹھیک ہو گئے۔ تو ریاست کے ساتھ کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا، تو اس لیے سب بے بس ہیں اور انفارچونیٹلی کچھ کر نہیں سکتے۔ یہ سب میر صاحب واپس لے لوں گا، کال آ گئی جی میر صاحب۔ اچھا، جیسے بھائی خالد آپ بات کر رہے تھے کہ سابروں کو اسٹیبلشمنٹ ہی کرتی ہے، لیکن اگر الیکشن نہیں ہوتے تو پہلے ہی آپ کو پتا ملکی حالات جو ہیں وہ کسی کو کچھ سمجھ ہی نہیں کہ کرنا کیا ہے، کس کو ذمہ داری کو دینی ہے، حالات تو بہت خراب ہیں۔ اور اگر یہ الیکشن اب بھی نہیں ہوتے 8 فروری کے، تو پھر جی یہ نیا پھر کیسے یہ نظام چلائیں گے؟ اب جیسے ایک فائنڈنگ کمیٹی بھی آپ کو پتا کل پرسوں بنی ہے، اس میں فائنڈنگ کریں گے کہ شاید پی ٹی آئی پہ پابندی لگا دیں۔ اب جی زیادہ ووٹ تو جیسے یہ آزاد امیدوار ہیں ندیم اشرف میر، آپ کو وہ بھی بتا رہے ہیں کہ زیادہ جو، اور سارے سروے بھی بتا رہے ہیں 70% کو کہہ رہا ہے، کوئی 80% کہہ رہا ہے وہ تو پی ٹی آئی کو سپورٹر ہے۔
اگر ایک جی اتنی بڑی پارٹی پہ آپ پابندی لگا دیتے ہیں تو پھر جی تو معاملہ کہاں جائیں گے؟ کیا سمجھتے ہیں؟ شاہد صاحب آپ نے دیکھا مسلم نواز ایک بہت بڑی جماعت تھی اور بڑا ان کا اسٹرونگ ہولڈ تھا. آپ کو پتا جس طرح رائے ونڈ ایک بڑا ہوسٹ بنایا اس کے امیدوار اور سارا ان کو ایک پراپر ایک قسم کا مافیا بہت بڑا مافیا ان کے مقابلہ کوئی کر نہیں سکتا. تو جب ان کو وہ ختم ہو گئی تھی تو وہ بھی آپ کے سامنے میاں صاحب باہر چلے گئے اور کس طرح گئے کس طرح ہوا. تو جو ریاست کا مقابلہ کوئی کر نہیں سکتا. آپ دیکھیں ظاہری کوئی بات ہے، ان کے کسی پاس نے طاقت ہے، ان کے پاس ہاں پولیس کسی ہے، نے سارا کچھ وہ کر ہاں سکتے کسی نے سوچا تھا کبھی کہ ایسا بھی ہوا کہ عمران خان کی پارٹی کے ساتھ یہ ہو جائے گا. تو جس طرح عمران خان صاحب کی پارٹی کہتے ہیں کہ 9 مئی میں ہمارا ہاتھ ہی نہیں ہے تو یہ پتہ نہیں کن لوگوں نے کیا. ہمارے تو چند لوگ تھے مگر جب گرفتار ہوئے تو 15,000 لوگ گرفتار کر لیے ایک دم پورے پاکستان سے. تو پہلے سے ہی کچھ سیاسی لیڈروں نے کہا تھا کہ ان کے اوپر پٹی لگ جائے گی کاٹا پھر گیا. تو یہ تو جیسے ریاست چاہے گی. آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ بند کمروں میں فیصلے ہوتے ہیں, چند لوگ فیصلہ کرتے ہیں, جو فیصلہ بیٹھ کے کر لیتے ہیں اس کے اوپر امپلیمنٹیشن شروع ہو جاتی ہے. تو ابھی یہ جو موجودہ صورتحال میں اگر الیکشن نہیں ہوتا تو انٹرنیشنلی ایک بہت بڑا جو ایک نقصان بھی ہے, چونکہ لوگ انویسٹمنٹ نہیں کریں گے. جو حکومت ہے وہ اس قسم کے فیصلے نہیں لے سکتی. وہ آنے والے جو انویسٹر وہ سمجھیں گے کہ یار یہ عارضی حکومت ہے, یہ کیسے کوئی ایسے اس کے ساتھ ہم ڈیل کریں, اس کی وہ کریڈیبلٹی نہیں ہوگی. دوسرا میرے صاحب اگر الیکشن طریقے انصاف کو کے بغیر الیکشن ہو جاتا ہے اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہوگی, وہ جلدی ختم ہو جائے گی کیونکہ ہیں. ظاہری لوگ اس کو بات ہے، مانیں گے نہیں, وہ اس کو مانیں گے نہیں. بالکل صحیح ہے. سیم اگر نون لیگ کے بغیر الیکشن ہو تو میرا مطلب اس کو کریڈیبلٹی کسی بھی اور جماعت بڑی جماعتیں ہیں, ایون آپ چھوٹی جماعت پہ بھی جب پابندی جی جی لگائیں گے کوئی چھوٹی بھی ہو اور اس کو باہر رکھتے ہیں تو ظاہری بات ہے کون اس کو ماننے والے. اچھا ندیم آپ بتاؤ کہ آپ کے حلقے میں کتنے ووٹر ہیں ٹوٹل, اور کتنے موسٹلی کاسٹ ہوتے ہیں ووٹر؟ جو مثلا اگر آپ کے 4 لاکھ ہیں تو اس میں سے 4 لاکھ میں آپ کیا سمجھتے ہیں جو سابقہ الیکشن ہے کتنے کاسٹ ہوں گے, کس طرح کون سی پارٹی جیتنے کے چانسز بھی نظر آ رہے ہیں؟ آپ کیا بتاتے ہیں, اپنے حلقے کا تجزیہ ذرا بتائیں, اور پھر گجرانوالے کی صورتحال بتائیں کہ گجرانوالے میں کیا ہو رہا ہے, دستگیر کی کیا پوزیشن ہے اور کیا وہاں پہ چل رہا ہے. کیا بھائی جیسے سب کو پتا ہے کہ جیسا ماحول چل رہا ہے نون لیگ کو سب آگے لانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو اس سے تو پھر ظاہر ہے کہ نون لیگ ہی آگے آئے گی گجرانوالہ میں بھی. اور دوسرا ہمارے حلقے کے ووٹ تقریباً 2.25 لاکھ ہیں پی 60 کے, صحیح, جس میں وومن کے تقریباً 80 سے 90 اور باقی جو ہیں وہ مردانہ ہیں. ٹھیک ہے. اور تو اس میں صحیح کاسٹنگ صحیح. تقریباً 50 55 50. اچھا گجرانوالے میں اب جھنڈے لگ گئے ہیں پارٹیوں کے, مثلا پی ٹی آئی کے, نون لیگ کے, جماعت اسلامی میں جھنڈے نظر آ رہے ہیں آپ کو الیکشن کا گہما گہمی؟ شاہد بھائی ابھی تک کچھ بھی نہیں ہو رہا, بس 2-4 لوگ جو ہیں جن کی آپس میں ٹکٹ کا مسئلہ بنا ہوا ہے انہوں نے اپنے بینرز اور اشتہار وغیرہ لگانے شروع کیے ہوئے ہیں, تھوڑے تھوڑے لگے ہوئے ہیں. اچھا, ابھی یعنی ماحول ہی نہیں الیکشن کا جیسے نارمل الیکشن میں ہوتا ہے نظر آتا ہے, وہ ایسا ماحول نہیں ہے. جی بالکل نہیں ہے, ادھر پتہ بھی نہیں کسی کو کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے, اس لیے کوئی بھی آگے ٹھیک ہے. نہیں بڑھ رہا, کچھ بھی نہیں کر رہا. اچھا دوسرا یہ بتائیں کہ یہ جو پارٹیاں ہیں, اپنا پارٹی کارکن ہوتے ہیں, پہلے ہوتے تھے لڑائیاں, یورو الیکشن جیسے اناؤنس ہوتے تھے لڑائیاں لڑنا شروع ہو جاتے تھے ایک دوسرے سے, گالی گلوچ, وہ سلسلہ اب ہو رہا ہے یا کارکن دلچسپی نہیں لے رہے کسی کے معاملے میں, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جو مرضی کری جاؤ؟ جی جب مد مقابل نہیں ہے کوئی تو پھر کوئی بھی انٹرسٹ نہیں لے رہا, مزہ ہی نہیں لے رہا کوئی بھی اس بات کا. اچھا, یعنی کوئی وہ گہما گہمی والا ماحول ہی نہیں ہے, کسی کو کوئی غرض نہیں ہے, کسی نے بیل اگر کوئی بات کر بھی رہا, کوئی تقریر ہو رہی, کوئی جلسوں میں بھی لوگ, یہ میرا خیال یہ آپ کے جو نون لیگ کا جلسہ ہوا ہے ادھر گجرانوالے کے علاقے میں ہی, وہ اس سائڈ پہ, تو وہ وہاں بھی میرا نواز شریف مریم نواز گئے بھی نہیں ہے وہاں پہ, وہاں بھی تعداد میرا کام تھی. نہیں بالکل بھی وہاں پہ اتنے زیادہ لوگ نہیں تھے, اس لیے وہ یہاں پہ انہوں نے حاضری نہیں لگائی. تو دوسرا کہ عوام بالکل بھی انٹرسٹ نہیں لے رہی اس میں نا. صحیح. تو آپ پھر لوگوں کو کیسے موٹیویٹ کر رہے ہیں؟ ہمارا مطلب کہ آپ الیکشن کے دن نکلیں, کیسے نکالیں گے الیکشن کے دن, کیسے آپ لوگوں کو نکالیں گے کہ وہ ووٹ ڈالیں جناب آپ کو, اور گاڑیوں میں لے کے جائیں گے, کیسے کیا کریں گے الیکشن کے دن؟ ظاہر ہے جی ہر محلے میں گلی میں گاڑی بھیجنی پڑے گی. اچھا, تو ان کا اس کے بس لیے پھر ووٹر جائیں گے؟ جی جی گلی میں جتنے بھی اپنا تعلق والے لوگ ہیں ان کی ڈیوٹیاں لگیں گی گلیوں میں, ایک گلی میں ایک بندے کی ڈیوٹی لگے گی, وہ جیسے تیسے بھی ووٹروں کو نکالیں گے. اور
पोलिंग स्टेशन तक लेके जाएंगे। अच्छा नदीम, आपने भी कागज जमा कराए, तो जो हमने वीडियो देखी कि कागज लेके को भाग रहा है SHO और पुलिस वहां खड़ी हुई है। आपके गुजरांवाले में भी उन्होंने कागज छीने, या ये बात सच है कि PTI के लोगों को कागज नहीं जमा देने करवाने दे रहे थे, या उनके कागज छीन रहे थे, या क्या माहौल देखा आपने वहां पे दफ्तरों के जी बाहर? जी बिल्कुल, तमाम शहरों की तरह यहाँ पर भी ऐसा हुआ है। हम्म। बाहर मेन गेट के ऊपर पुलिस जो है वो तैनात थी, जो भी PTI का चेहरा आता था उसको पकड़ लेते थे। यानी आपसे उन्होंने पूछा कि जी आप किस पार्टी से हैं? आपसे पूछा किसी ने वहां पे? जी नहीं, वो असल में हम 2-4 लोग जाते थे ना, तो इसलिए उनको पता था ये आम लोग हैं, ये आजाद ही होंगे, इनको शक्लें जानी पहचानी नहीं थी ना। अच्छा, यानी तो वो जो जो शक्लें जानी PTI के पहचानी है लोग उनके आते घरों थे में तो इकट्ठे, तो वो सबको रोक लेते थे गेट पे ही? जी जी, अच्छा, हमें किसी जाने ने नहीं नहीं देते? पूछा, हमने बस RO साहब ने पूछा जी किस तरफ से लड़ रहे हैं आप, हमने कहा आजाद लड़ रहे हैं। कागज एक्सेप्ट हो गए? जी जी, और अगर कोई कहे कि मैं PTI से लड़ रहा हूं तब? फाइल उनकी रख लेते हैं, लेकिन 7 बंदे जो हैं वो PTI के थे, तो अच्छा उनके पेपर जो है वो मुस्तरद कर दिए गए हैं। अच्छा, सातों PTI के पेपर मुस्तरद कर दिए उन्होंने? हाँ जी, वो जाने पहचाने चेहरे थे इसलिए उनको मुस्तरद किया, और जो लुके छुपे जिन्होंने जमा करवाए हुए हैं अभी आजाद आजाद के तौर पे, हाँ। तो वो उनके पेपर अभी हैं। जैसे जैसे पता चलता है उनके घरों पे भी छापे पड़ रहे हैं। अच्छा, जो MNA या MPA के लिए गुजरांवाले जो भी PTI के मशहूर लोग, जो कि सबको ही पता है कि ये PTI का है और इसने PTI का ही टिकट ही लेना है, उनके पेपर आपने कहा कि वो बस वो पकड़ लेते थे कि साइड पे रख दो भाई, इदा फैसला कर दें मेरा बाद च। जी जी, वो फाइनल लिस्ट में किसी का नाम नहीं आया, जितने भी थे 7 लोग थे। अच्छा, आपकी भी अभी फाइनल लिस्ट जो आई है, 41 मेंबर आपके लड़ रहे हैं, इसमें कोई PTI का नहीं है? जी 41 में हैं, 2-3 छुपे हैं, वो लुके छुपे हैं, उन्होंने अपना जाहिर नहीं करवाया। उनको ये है कि जब टिकट फराहम हो जाएंगी, जब ऐलान हो जाएगा कि इमरान खान इलेक्शन लड़ सकता है, तो उस वक्त हम भी कहेंगे कि जी हम ये टिकट दे दें, हम अच्छा तो भाई आपके हैं। खालिद, आपने ये सुना नदीम से भी कि हर शहर में ये काम हुआ है कि जो PTI का बंदा है, यानी उन्होंने कहा कि तुसी ते भाई साइड ते आ जाओ ना, इधर बहुत आटा तक कर दें बंदो, यानी जो नून का या आजाद उम्मीदवार गया, या जमात इस्लामी का गया, या इस्तकलाल पार्टी का गया, या जो जो दीगर जितनी भी पार्टी हैं, उनको उन्होंने कहा ठीक है, थैंक यू वेरी मच, एक्सेप्ट हो गए, चले जी जाएं आप। लेकिन जो भी PTI का उन्होंने पता चल गया ना कि ये PTI का है, तो ये तो पहले ही इलेक्शन से पहले ही भाई खालिद, क्या समझते हैं आप, इन्होंने इलेक्शन को बड़ा प्रोग्राम तो बढ़ गया फिर पर? अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ जितने भी शहर है, शहरों में उन्होंने ना पुलिस खड़ी कर दी सिक्योरिटी के नाम पे कि हम सिक्योरिटी चेक कर रहे हैं। और जो जी। भी कागज लेके आते थे उनकी जब चेक करते थे कि PTI का लिखा हुआ है फॉर्म के हाँ। ऊपर जी फार्म चेक, अब फार्म वो चेक कैसे कर सकते हैं जी, जो पुलिस वाले खड़े हैं, जो फार्म पढ़ते थे PTI है उसको या गिरफ्तार कर लेते थे या कुछ ना कुछ कर देते थे। ये तो पूरे पाकिस्तान में हुआ है जिस तरह नदीम अभी बता रहे हैं। तो इस वजह से जो है तहरीक इंसाफ को बहुत हार्ड टाइम जा रहा है। और मेरे ख्याल में ये जो अदारों को और जो इसको इलेक्शन कमीशन को और चीफ जस्टिस साहब को, इन सब को मेक श्योर करना चाहिए कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड सबको बराबर देनी चाहिए। ऐसे हालात में ओवरसीज पाकिस्तानी भी आपको पता बहुत डिसहार्ट हैं। अब हम मस्जिद में जाते हैं, लोग जब बातें करते हैं तो हमारे अदारों के अगेंस्ट बातें करें या कुछ ऐसी बातें करें कि जी पाकिस्तान में फ्री फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है, तो बड़ा अफसोस होता है। तो इस वाले से मैं जो चीफ साहब से और इलेक्शन कमीशन, जो चीफ इलेक्शन कमीशन से भी और आर्मी चीफ साहब उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इन सब को जो लेवल प्लेइंग फील्ड देनी चाहिए। और जो हो रहा है, और इसका चूंकि एक जमाना था जब पीटीवी होता था, लोगों को खबर मिलती नहीं थी। अब तो सही थोड़ी है। सी खबर होती है तो वो खबर साथ ही, आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है तो फौरन वो सामने आ जाती है, कोई बात छुपी लुकी छुपी नहीं रहती। दोबारा ये सिलसिला बंद होना चाहिए, सबको जो है लेवल प्लेइंग फील्ड देनी चाहिए। बिल्कुल, अगर ये ऐसे इलेक्शन अगर हो भी जाते हैं तो इलेक्शन का फ़ायदा क्या होगा? और अक्सर लोग कहते हैं अगर इन्होंने मियाँ साहब को बना भी दिया प्राइम मिनिस्टर खिंच-खिचा के, तो वो ज़्यादा देर चलेगा नहीं ये नहीं सिलसिला चलेगी, नहीं चलेगी। क्योंकि जी, जी, किसी बिल्कुल। भी मुल्क में अगर इलेक्शन फेयर ना हो और जो अवाम की अक्सरियत से पार्टी ना आए, तो इनके फैसलों की क्या वैल्यू होगी और इनकी क्या वैल्यू होगी, ये तो बड़ा मसला पैदा कर दिया। अच्छा नदीम, आप बताएं कि अब आप इलेक्शन लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह आपके क्या आप समझते हैं कि लोग आपकी तरफ मुतवज्जा हो रहे हैं, बात सुन रहे हैं, लोगों को समझ आ रही है कि आप सही कह रहे हैं,
یا ابھی بھی لوگ مروسی سیاست کے پیچھے ہی لگے ہوئے ہیں کہ نہیں جی ہم نے نون کو ہی ووٹ دینا, ہم نے پی ٹی آئی کو ووٹ دینا؟ شاہد بھائی آپ سمجھتے ہیں یہ جن کے دلوں پہ مہریں لگ گئی ہوئی ہیں پارٹیوں کی, وہ نہ تو کرتے نہیں ہیں کسی کو بھی, لیکن یہاں پہ ہم نے یہی ارادہ کیا کہ جتنا بھی اپنا تعلق ہے وہی جو کیش کرنا ہے ہم نے, کم از کم اپنا ان کو یہ تو بتائیں کہ آپ کو ہمیں ووٹ دے کے ہمیں کل کو افسوس نہ ہو. صحیح. اچھا تو آپ ابھی کیونکہ ذات 20 بار جس کے کوئی ووٹ ہوتے ہیں 2000 4000 5000 جتنے بھی, تو اکثر جو تگڑا امیدوار ہوتا ہے آپ کو پتا ہے وہ اپنے حق میں بٹھانے کی کوشش بھی کرتا ہے. تو ابھی آپ کو بھی ایسی کوئی بات شروع ہو گئی ہے کہ یار آپ بیٹھ جاؤ, جتنا آپ کا خرچہ ہوگا ہم دے دیتے ہیں, یہ اس طرح کے آپ کو پتا ہے وہ آفرز ہوتی ہیں؟ تو آپ کو بھی کوئی آفر ہوئی ہے کہ جی آپ نہ لڑیں, اپنی برادری اور رشتہ داروں کو یا اپنے دوستوں کو کہیں مجھے ووٹ دیں اور میں یہ کر دیتا ہوں, میں آپ کو یہ دے, آپ کو بھی آفریں شروع ہوئی ہیں ابھی کہ نہیں ابھی؟ جی میرے ایک قریبی دوست بھی ہیں, وہ بھی پی ٹی آئی کے ہیں, لیکن انہوں نے, میں ان کا نام تو نہیں ظاہر کروں گا, تو ان سے میری بات چیت ہوئی تھی, تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر یار ہمارا الیکشن بنتا ہے تو پھر آپ نے ہمارے ساتھ چلنا ہے, اس طرح کرنا ہے, یہ کرنا ہے. میں نے کہا یار دیکھی جائے گی, ابھی تو ہم خود کے لیے لڑ رہے ہیں, ہم نے نظام چینج کرنے کی کوشش کرنی ہے, عوام کو سہولتیں دینے کی کوشش کرنی ہے, تو پلیز آپ ایسا نہ کریں. اللہ کرے آپ بھی مقابلے میں آئیں, ہم بھی آتے ہیں, دوسرے تیسرے جتنے بھی آتے ہیں, جس کو اللہ عزت دے. صحیح. اچھا آپ کے حلقے میں جو پی پی 60 گجرانوالہ ہے, یہ گجرانوالہ کا کون کون سا زیادہ مشہور مثلا محلہ آتا ہے آپ کے ڈی سی روڈ کے, کون کون سے علاقے آتے ہیں آپ کے حلقے میں؟ جی یہ ہمارا ڈی سی روڈ آتا ہے, سوئی گیس روڈ آتا ہے, واجد کالونی, سیٹلر ٹاؤن, گلزار کالونی اور سیالکوٹ بائی پاس. یہ پیپلز کالونی کے ساتھ اس کا جو ہے نا قریب قریب ہے. اور آپ نے بتایا تھا کتنے لاکھ ووٹر ہیں اس میں؟ اس میں تقریباً 2.25 لاکھ ہیں. تو تقریباً آپ کے خیال میں کوئی 50-60 ہزار ووٹ کاسٹ ہو جائے گا 2.25 لاکھ میں یا نہیں؟ ہاں تقریباً اتنا ہی ہوتا ہے. ہر سال یعنی جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو اتنا ووٹ کاسٹ ہوتا ہے؟ جی جی اتنا ہی, تقریباً کبھی 39,000 لے کے جیت جاتا ہے. اکثر یہاں سے مسلم لیگ نون ہی جیتتی ہے, تو زیادہ سے زیادہ 47-8. یہ الیکشن کی وجہ سے بھائی خالد میں آپ سے پوچھتا ہوں, یہ جو آپ نے 3-4 کیسز سنے ہیں اور تاریخ میں پہلے ایسے واقعات نہیں ہوئے, اور اسپیشل ہمارے اداروں نے یعنی پولیس وغیرہ گئی ہے جو بھی انہوں نے کیا ہے, جس کی وجہ سے ان کی بڑی بدنامی ہوئی پوری دنیا میں. میں سمجھتا ہوں پولیس کی بڑی بےزتی ہو رہی ہے, اور مجھے خود میرے پولیس آفیسر کوئی دوست تھا, انہوں نے فون پہ بات چیت ہوتی رہتی, تو انہوں نے کہا یار ہم خود فیڈ اپ ہیں کہ یار یہ ہم سے کیا کروا رہے ہیں اور ہم کیوں کر رہے ہیں. یعنی پولیس والے بھی خود جو ہے نا مینٹلی اپسٹ ہیں کہ ایک سیاسی بنیاد پہ بندے کو اٹھاؤ, اس کے گھر جاؤ, اس کی بیگم کو گالیاں دو, جیسے جمشید دستی نے کہا کہ میری بیگم کو انہوں نے ننگا کیا, اور اس کے پہلے بھی کئی لوگوں نے ہمیں واقعات بتائے کہ جو پریس کانفرنس نہیں کرتا تھا اس کے ساتھ یہی کرتے رہے ہیں بہت زیادہ. تو اتنا نیچے گر کے جو کام ہوا ہے آپ نے دیکھا بھائی خالد, اتنا تو پہلے کبھی نہیں ہوا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میرا مطلب اس حد تک ہمارے ادارے گر گئے ہیں, پولیس بھی میرا مطلب اس حد تک کہہ لیں بیس ہو گئی ہے کہ ٹھیک ہے کینڈیڈیٹ کو تو آپ کہتے ہیں چلو اس پہ تو پریس ڈالتے ہیں, وہ سیاسی آدمی ہیں, وہ تو ان کو وہ تو یوز ٹو بھی ہوتے ہیں جیلوں کے اور تھانوں کے. پھر ان کی عورتوں تک کے ساتھ یہ جو معاملات ہو رہے ہیں, آپ نے دیکھا جیسے دستی والا معاملہ کہ اس نے کہا کہ میری وائف کو انہوں نے ننگا کیا, میرا مطلب کتنی تذلیل کی, 4 دفعہ وہ ایم این اے ہوا. پھر عثمان ڈار کی والدہ بار بار آ رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ ڈی پی او وغیرہ پہ کھلم صاف الزام لگا رہی ہے کہ ڈی پی او نے جو کچھ کیا. اور یہ جتنے کئی لوگ تو بچاتے زیادہ, میرا خیال سینکڑوں ہزاروں مسالے وہ لوگ بتاتے بھی نہیں کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے, شرم کے مارے کہ ہمارے گھر میں ہوا کیا ہے, میری بیوی کے ساتھ ہمیں پرسنل پتہ چلتا ہے کہ یہ کیوں اتنا آپ سمجھتے ہیں کر رہے ہیں. میرا مطلب ٹھیک ہے الیکشن ہوا, لڑیں, جو مرضی جیت دے, کل کو اگر پی ٹی آئی بھی جیتی ہے تو اس نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی چلنا نا, ویسے تو کام نہیں نہ چلنا. کیا سمجھتے ہیں یہ کیوں اتنے حد تک چلے گئے ہیں آپ سمجھتے؟ ہمیشہ ایک زمانہ تھا جسٹ پی ٹی وی ہوتا تھا, تو اس وقت کوئی خبر باہر نکلتی نہیں تھی. اب انفارچونیٹلی جو ہے اب وہ باتیں وہ چیزیں نہیں رہیں, اب جو بھی چھوٹی سی بھی چیز ہوتی ہے وہ سامنے آ جاتی ہے. تو اس بار انہوں کو اس حد تک جانا پڑا چونکہ ویسے کنٹرول مشکل ہی ناممکن تھا, کیونکہ جو بچہ بچپن میں اسی عمران خان صاحب کو فالو کرتا آ رہا تھا, جب جوان ہو گیا عمران خان کے ساتھ ہی جوان ہوا, اب اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہی ناممکن ہو گیا تھا.
تو ایسے حالات میں انہوں نے ہر دوسرے حربے استعمال کیے جو پہلے پچھلے 70 سال سے استعمال کرتے آ رہے ہیں، تو وہ ناکام نظر آئے. تو انہوں نے ظاہر ہے پھر جب ایسے حالات میں آپ کو پتہ ریاست پھر کسی حد تک بھی جاتی ہے اپنے جو سسٹم کو بچانے کے لیے، جو پچھلے 74 سال سے 75 سال سے اس ملک کے ساتھ ہو رہا ہے، جو سسٹم وہ اسی سسٹم کو ساتھ چلانا چاہتے ہیں، مگر وہ سسٹم اس کے ساتھ چل نہیں رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج بھی ان کو خوف ہے کہ اگر الیکشن میں نکلیں گے تو پھر ہار جائیں گے. اس میں جو مسلم نواز ہے وہ بھی سپورٹ کر رہی ہے کہ الیکشن نہ ہو، چونکہ ان کو اپنی پوزیشن کا پتہ، وہ تو چاہتے ہیں کہ ہمیں ویسے ہی سیٹیں مل جائیں. تو یہ جو سسٹم، اس میں کہوں گا کہ اسٹیبلشمنٹ کی وہی بات کروں گا کہ ان کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ جو سیاست دان ہیں یہ آپس میں بیٹھ کے کوئی بات نہیں کرتے، یہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں. تو ان کو پھر موقع ملتا ہے کہ آ کر وہ اپنا کردار ادا کریں. دوسرا آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک ایکسن صاحب کو ڈسکوالیفائی کر دیا نواز شریف صاحب نے فیصل آباد جلسے کے دوران. تو وہ جسٹس شجاعت علی شاہ صاحب کے پاس انہوں نے کیس لگا دیا کہ یہ اس نے مجھے کس حساب سے یہ کیا، وہ نہیں کر سکتا بائی لا. تو اس کے اوپر نواز شریف مسلم نواز نے جسٹس شجاعت علی شاہ صاحب کے اوپر حملہ کر دیا. اس نے اس وقت کے جو اسٹیبلشمنٹ سے اسے کہا میری ہیلپ کرو. تو اسٹیبلشمنٹ نے یہ کہہ دیا کہ جی ہاں آپ کی ہیلپ کرتے ہیں، مگر اس کا ایک طریقہ ہے کہ ہمیں جو ہے جو وزارت داخلہ ہے وہ ہمیں لیٹر لکھے. اب وزارت داخلہ نواز شریف کے انڈر آتی تھی تو وہ کیسے لکھتی؟ تو وہاں پر پھر اس کو بھاگنا پڑا. تو یہ ایک مسالے موجود ہیں جو ابھی تک، تو جب تک یہ اسٹیبلشمنٹ جو ادارے ہمارے ہیں یہ یہی چاہیں تو سب کچھ ہو سکتا ہے، یہ نہیں چاہیں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اس والے سے ہم سب لوگ بے بس ہیں. اچھا ندیم، آپ سے پوچھتا ہوں کہ اب جیسا کہ آپ نے کہا کہ الیکشن کا بھی ماحول نہیں نظر آ رہا ہے اور ووٹر یعنی اتنی دلچسپی نہیں لے رہے جتنا کہ یوزلی الیکشن میں ہوتا ہے. حالانکہ یہ بڑا پاکستان کا بہت اہم الیکشن ہے یہ 2024 کا جو الیکشن ہے، کیونکہ پاکستان کے جو حالات جس طرف چلے جا چکے ہیں، مہنگائی کا جو عالم ہے. آپ بتائیں کہ آپ کے حلقے کے اور یا پھر گجرانوالہ کے بنیادی جو بڑے بڑے مسائل کون سے ہیں؟ جی گجرانوالہ میں سب سے بڑا مسئلہ تو دیکھیں گورنمنٹ کا ہاسپٹل نہیں ہے کوئی بھی. ایک ہاسپٹل میں اس میں رش اتنا ہے کہ ایک بیڈ پہ 4 لوگ ادھر پڑے ہوتے ہیں. اور دوسرا بڑا مسئلہ کوئی گورنمنٹ یونیورسٹی نہیں ہے، گورنمنٹ اسکول نزدیک نہیں ہے. دوسرے پرائیویٹ اسکولوں کو ترجیح دی جا رہی ہے. گورنمنٹ اسکول ٹیچر جو ہیں وہ اپنی تنخواہیں لیتے ہیں، پڑھاتے اس طریقے سے نہیں ہے، نہ ایمانداری سے. تو لوگ بزن ہوئے ہیں گورنمنٹ اسکول سے. اور سیوریج سسٹم، روڈ وغیرہ ٹوٹے ہوئے، کوئی گجرانوالہ سٹی کی طرف جو ہے نا نظر ہی نہیں دھوراتا. نہیں تو آپ کا دستگیر خان اور جو دوسرے نون لیگ کے اور پی ٹی آئی کے وہ تو کہتے ہیں ہم نے پتہ نہیں یہ کر دیا تو وہ کر دیا. گجرانوالہ کو کیا کر دیا انہوں نے؟ جی گجرانوالہ میں پنڈی بائی پاس پہ انہوں نے اوور ہیڈ برج بنایا، ادھر اچھا کام کیا ہے. وہ ایک گجرانوالہ سٹی کے اندر بنایا انہوں نے، لیکن اوور آل جی ٹی روڈ کے اوپر تو یہ کام ہو گئے، یہ تو نظر آنے والے ہیں. لیکن محلے، گلیاں، سڑکیں جو چھوٹی چھوٹی ہیں، جو لنکس روڈ ہیں، ان کو جا کے دیکھیں تو پتہ چلے ان کو. اور یہ آپ کے خیال میں یہ جو پچھلا دور پی ٹی آئی کا گزرا، پھر نون لیگ کا دور آیا تقریباً یہ 1.5 سال پونے 2، تو یہ نظر نہیں آئے کہیں الیکشن وہاں پہ یہ جو جتنے بھی نون لیگ کے ایم این اے وغیرہ یا ان کے لیڈران آپ کو حلقے میں نہیں نظر آئے کبھی؟ جی بالکل کوئی بھی نظر نہیں آیا، نہ کوئی پی ٹی آئی کا نظر آیا اور نہ کوئی پی ایم ایل این کا نظر آیا. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ ندیم. ابھی ہمارا کیونکہ پروگرام کا جو وقت ہے وہ ختم ہونے قریب ہے. بھائی خالد آپ جاتے جاتے کیا بات کہیں گے تو پھر پروگرام کو ہم ختم کریں. جی بھی صاحب بہت شکریہ. ندیم مندید بھائی آپ کو بھی ندیم بھائی شکریہ. میں جاتے ہوئے یہ ریکویسٹ کروں گا ہمارے جو ہے اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے ادارے اور عدلیہ الیکشن کمیشن کے جتنے بھی سیاسی لیڈران ہیں ان کو فری اینڈ فیئر الیکشن اور لیول پلینگ فیلڈ جو دیں تاکہ انٹرنیشنل جو دوسرے ممالک میں ہماری ایک اچھی ساکھ بنے اور اوورسیز پاکستانی اور دوسرے لوگ جو پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ ندیم اشرف میر صاحب. آپ کے لیے بھی نیک تمنائیں ندیم بھائی، اور اللہ تعالیٰ کرم کرے اور آپ جیتیں اور محنت جاری رکھیں. لیکن یہ کہ اپنی آواز بھی بلند کرتے رہیں اور لوگوں کو بتائیں کہ جناب آپ اپنے میں سے لوگوں کو چنیں. یہ جو ہیں ملینر بلینر جو صرف الیکشن کے دور پہ 2-4 کروڑ روپیہ پھینکتے ہیں اور الیکشن جیت کا پھر وہ مال بناتے ہیں. اور آپ کے لیے بھی دعائیں ہیں. اور بھائی خالد آپ کا بھی شکریہ. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں بھی ہم نیکسٹ کسی امیدوار کے ساتھ ہوں گے.
काफ़ी लोगों की हमें मैसेजेस भी आ रहे हैं। इंशाल्लाह अब हम इस सिलसिले को तेज़ करेंगे और हर हफ्ते हो सकता 2-2 3-3 प्रोग्राम करें, ताकि उम्मीदवार जो भी हैं नून लीग के, पीटीआई के, जिनको जो टिकट होल्डर हैं, बड़े-बड़े लीडरान को भी इंशाल्लाह अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। जी बहुत थैंक शुक्रिया यू। जी। अस्सलाम अल्लाह हाफ़िज़। वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।